अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सूरह बकरा को हम पढ़ रहे थे और हम पहुँचे थे रमज़ान शरीफ के बारे में या रमज़ान करीम के बारे में जो कवानीन नाज़ल हुए कुरान पाक में, उनकी डिटेल जो है वो हम स्टडी कर रहे थे और हमने 185 आयत तक पढ़ा था सूरह बकरा को। तो उसमें जो एग्जेम्पशंस दी गई थी सियाम से वो मैंने आपको आपके गोश गुजार कर दी थी। आज जो आयत है ना जी, ये बड़ी ही समझ लें कि हैवी वेट, बड़ी ही शानदार, और पहली आयत तो जो है वो बड़ी ही मोहब्बत वाली, बड़ी ही रोमांटिक किस्म की आयत है। और आज के लेसन के बाद इंशाअल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि मैं आज जो गुफ्तगू आपके सामने पेश करूँगा, आपकी ज़िंदगी के काफ़ी सारे जो मसाइल हैं ना जी, जो सवालात हैं ना, बड़े बड़े वो हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और करम से। लेकिन शर्त यही है कि आप डी लर्निंग और लर्निंग के प्रोसेस को चलाते रहें अपने माइंड में और अपने परसेप्शन लॉक्स को तोड़ें। देखें, ये वाकई बहुत मुश्किल काम होता है और इसमें समझ लें कि जब एक बहुत बड़ा बिलीफ टूटता है, क्योंकि ये सारा कुछ जो है एकदम से नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता हमारे कानों में घोला गया, और फिर जब ये टूटता है ना तो समझ लें कि हार्ट ब्लीड्स। और वो जो साइकोलॉजिकल पेन होती है ना, उस जिससे कंफर्ट जोन और कंफर्ट लेवल टूटता है, इंसान फिर उससे अवॉइड करके तो फिर हकीकत से आंखें चुरा लेता है। सबसे पहली आयत जो अभी मैं आपको प्रेजेंट करने लगा हूं वो है आयत नंबर 186। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वाइज़ा सआला का इबादी अन्नी, आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं, फ़इन्नी करीब, तो इन्हें कह दें कि यकीनन, फ़इन्नी करीब, बियॉन्ड एनी डाउट, मैं इनके बहुत ज़्यादा करीब हूँ। बहुत ज़्यादा करीब का मतलब है कि बहुत थोड़ा डिस्टेंस है, बिल्कुल साथ लगा हुआ। तो अल्लाह कह रहे हैं कि ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे। अब यहाँ सबसे पहले मैंने क्यों कहा कि बड़ी मोहब्बत और बड़ी रोमांटिक आयत है ये, कि इस कायनात का वाहिद तने तनहा खालक, मालक, काबज, राजक, बादशाह, शहनशाह, हुक्मरान, जिसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं, वो मेरे जैसे आप जैसे लोगों को आबादी, मेरे बंदे, अपने बंदे कहकर मुखातब कर रहा है। इससे बड़ा मुझे बताइएगा कि और क्या रोमांस और मोहब्बत की कौन सी बात हो सकती है कि बिल्कुल वाज़े अंदाज में कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछते हैं, तो यकीन कीजिए बियॉन्ड एनी डाउट मैं इनके करीब ही हूं। अच्छा जी, आगे उजीब दावत दाई इजादान। अच्छा, अब इसका तर्जमा यह है जो रवायती हमारी मेन स्ट्रीम ने किया हुआ है। उजीब दावत दाई इजादान, मैं दुआ कबूल करता हूं जब भी कोई मुझसे दुआ करे। मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं
जब भी वो मुझसे दुआ करे। अच्छा जी, उजीबू का तर्जमा यहां लिया गया कबूल करता हूं। आयत का अगला हिस्सा है फल यस्ताजिबु ली वला युमिनु बिला अल्लाहुम यरशुदून। फल यस्ताजिबु ली वला युमिनु बिला अल्लाहुम यरशुदून। अब यहां रुकिए जरा। उजीब का तर्जमा यहां किया गया कि मैं दुआ को कबूल करता हूं। हर जब भी कोई मुझसे मांगे, हर दुआ करने वाला जब भी कोई मुझसे मांगे दुआ करेगा, मैं उसको कबूल करता हूं। ये है जी तर्जमा किया गया। अच्छा, अब आगे लफ्ज आ गया फल यस्ताजीबुली। अब यहां अगर लगा दिया जाता वही तर्जमा जो उजीब का ऊपर किया जाता तो ये सारा तर्जमा ही गलत हो जाता, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब भी वो दुआ करे। फल यस्ताजीबुली, तो इन्हें चाहिए कि मेरी दुआ भी कबूल करें। अब ये तो अस्तगफिरुल्लाह बहुत बड़ा जुमला हो जाना था। अब ये जनाब बरे सगीर पाको हिंद के उर्दू मुबल्लगीन और मुफस्सरीन, मुझे बहुत हैरत हुई जब मैंने इसको इन डेप्थ स्टडी किया। माजरत, एक मिनट दीजिए। जब मैंने, वो लाइट तंग कर रही थी, जब मैंने इसको इन डेप्थ स्टडी किया तो मुझे ये देखकर बहुत ही हैरत हुई कि ये क्या है और ये मुमकिन किस तरह से है कि इन्होंने ये तर्जमा यहां से ले लिया है। क्योंकि अब जब ये फंस गए कि यहां तो अब ये नहीं कह सकते थे फल यस्ताजिबुली कि अब ये मेरी दुआ कबूल करें, अब के हुन की करिए, किथे जाइए। तो फिर इन्होंने यहां पे डाला कि इनको चाहिए कि मेरा हुक्म माने। अब यहां ना कोई हुक्म की बात है ना कोई मानने की बात है। उजीबू का लफ्ज है, यहां भी वही है, ठीक है। वहां उजीबू है, यहां यस्ताजिबू है। उजीबू मैं कबूल करता हूं, यस्ताजिबू तुम कबूल करो। अच्छा, और ना किसी ने ली के प्रेपोजिशन के ऊपर गौर किया, और किसी ने ये गवारा करना भी मुनासिब नहीं समझा कि डिक्शनरी में, जो कि हमारी पुरानी डिक्शनरीज हैं, बहुत पुरानी डिक्शनरीज हैं, उनमें बेशक उजीब का तर्जमा कबूल करना भी है, लेकिन इसके अलावा भी उसके मीनिंग्स हैं। अब यहां ये लगाते अगर तो ये तो कुफरिया जुमला बन जाता। तो इन्होंने फिर इसी को टेम्परिंग कहते हैं दोस्तों। टेम्परिंग कोई और चीज नहीं होती। देखिए, फल यस्ताजिबुली, अब ये मेरा हुक्म माने, मुझे तस्लीम करें, यानी अपने पास से लफ्ज लगाया एक। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैंने 10, 12, 14 तराजम जो हैं जितने भी थे वो मैंने कंसल्ट किए। फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये जितने भी उर्दू ट्रांसलेटर्स हैं ना, ये चाहे जिस मर्जी मकतबा फ़िक्र के हों, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कभी भी रिसर्च करने की कोशिश नहीं की, या मुझे रिसर्च के मेथड से ही ना आशना थे ये लोग, क्योंकि इन्होंने मक्खी पे मक्खी मारी हुई है। एक बंदे ने जो कर दिया, सब ने सिर्फ अल्फाज का तरतीब ऐसे ऐसे करके उसने अपने नाम से शाया कर दिया। वरना ये इतना वाजे है, इतना वाजे है
کہ اس پہ کسی قسم کا کوئی تردد ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اب یہاں یا تو یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بالکل ہی لا علم تھے گرامر سے، ٹھیک ہے جی، اور یا پھر صرف فرقے کو بچانے کے لیے انہوں نے وہ ترجمہ نہیں لیا، اور جس کی وجہ سے یہ جملہ سارے کا سارا غلط ہو گیا، اور جو ہے نا جی ان کو ایک نیا لفظ اردو میں انٹر کرنا پڑا ترجمے میں کہ میرا حکم مانے، نہ یہاں حکم کی بات ہے نہ گل نہ کوئی بات۔ اچھا جی، اب یہ کلاسیکل ترجمہ کیا ہے جو اس کو مین سٹریم کا ترجمہ کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، میں ان کے بہت زیادہ قریب، بے شک میں قریب ہوں، اور جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ انہیں چاہیے کہ یہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ یہ ہدایت پائیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے مین سٹریم کا ترجمہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکسیپٹ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں لکھا ہوا ہے رسپونڈ۔ ٹھیک ہے جی، اجیب کا مطلب رسپونڈ ہے، کیونکہ اس کی آگے دوسری فارم آ گئی، پیسیو فارم آ گئی، اجیبو یستجیبو۔ تو یہاں دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ ایکسیپٹنس جو ہے، بندہ تو اللہ کو ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ میری دعا قبول کرو، اللہ بندے سے کیسے ریکویسٹ کرے گا کہ میری دعا کو قبول کرو؟ استغفر اللہ لا حول ولا قوت۔ تو اب یہ ترجمہ دیکھیے گا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، بے شک بیانڈ اینی ڈاؤٹ میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اسے رسپونڈ کرتا ہوں۔ میں دعا کرنے والے کی دعا کو جب کبھی بھی وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے رسپونڈ کرتا ہوں۔ اب رسپونڈ کا اردو آپ خود ہی بنا لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ یہ مجھے رسپونڈ کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے کے آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ، آخری ترجمہ انہوں نے ٹھیک کیا ہوا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی کی صفت بھی بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دیکھیں کیا خوبصورت، کیا پیارا انداز ہے کہ اے نبی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں کہیے کہ میں آپ کے ان کے بہت قریب ہوں، اور جب کبھی بھی یہ مجھے پکارتے ہیں، مجھ سے کچھ مانگتے ہیں، مجھے دعا کرتے ہیں، جب کبھی بھی میں انہیں رسپونڈ کرتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ یہ مجھے بھی رسپونڈ کریں۔ اور ان کا رسپانس کیا ہے کہ یہ میرے اوپر ایمان لے کے آئیں، اور پھر اپنی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ نہ سمجھ لیں کہ ان کا ایمان لانا میری کوئی ضرورت ہے، یا ان کا ایمان لانا میرے لیے کوئی بینیفٹ رکھتا ہے، بالکل قطعی طور پر نہیں۔ یہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ رشد حاصل کر سکیں، تاکہ یہ ہدایت پا سکیں، تاکہ ان کے مرتبوں میں اضافہ کیا جا سکے، یعنی کہ ایک ایسا مالک جس کو میری کسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس کو کچھ نہیں دے سکتا، میں اس کے کسی کام نہیں آ سکتا، میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس کے سامنے، تو وہ پھر بھی مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، اور تم جب بھی مجھے مانگو گے تو میں تمہیں ضرور رسپونڈ کروں گا، لہٰذا تم مجھے رسپونڈ کرو، مجھ پہ ایمان لے آؤ تاکہ میں تمہاری بہتری کر سکوں۔ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ محبت کرنے والا، اس سے زیادہ پیار کرنے والا، اس سے زیادہ اچھوتا اور انوکھا
مزاج پیار اور محبت اور عشق کا آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا۔ انسان کی محبت کے ہر ایک انگڑائی کے پیچھے، ہر انگڑائی کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی خواہش چھپی ہوتی ہے۔ انسان کی محبت بے لوث ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن ایک ایسی شخصیت جس کو آپ کی نہ کوئی ضرورت ہو، نہ ہی آپ اس کے کسی کام آ سکتے ہوں، وہ آپ سے محبت کرے، وہ آپ کو رسپونڈ کرے، جبکہ اس کے پاس اس کی کوئی اس کے اوپر آبلیگیشن نہیں ہے، اس کے لیے یہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ وہ میری بات کا رسپانس دے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہونا اس بات کے اوپر کہ وہ میری بات کو رسپونڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں یار میں تمہاری بات، ہر بات کا ہر وقت بیانڈ اینی اسکوپ آف ٹائم میں رسپونڈ کرتا ہوں، اور تم مجھے جو رسپونڈ کرو مجھے مان لو کہ میں ہی واحد الہ ہوں، میں ہی واحد رب العالمین ہوں، میں ہی واحد مالک خالق قابض ہوں اس کائنات کا۔ اتنی سی بات تم مان لو تو اس کا بھی فائدہ میں تمہیں ہی دوں گا، مجھے کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ سارے کے سارے میرا انکار کر جاؤ، سارے کے سارے مجھ سے بغاوت کر جاؤ، تم میرا نینو میٹر سے بھی ہزارواں لاکھواں حصہ، بالکل کوئی پاسیبلٹی نہیں ہے کہ تم میرا کوئی نقصان کر سکو۔ یہ مجھے ماننا بھی تمہارے فائدے میں ہے، تم ہی اس سے رشد حاصل کرو گے۔ لہٰذا میں جب تمہیں رسپانس دیتا ہوں بغیر کسی غرض اور غایت کے، بغیر کسی مطلب کے، تو تم اپنے مطلب کے لیے تو مجھے رسپانس دو نا۔ اس سائیکی کو سمجھے، یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یار میں بغیر کسی غرض اور غایت کے، بغیر کسی منفعت کے، بغیر کسی لالچ کے تم مجھے دے ہی کچھ نہیں سکتے، نہ میرے اوپر تمہاری یہ کوئی مجھے پوچھ سکتا ہے، نہ مجھے میرے پہ آبلیگیشن ہے، نہ مینڈیٹری ہے کہ میں تمہیں رسپانس کروں۔ اس کے باوجود تم جب بھی دن رات کے کسی پہر میں، سال کے کسی موسم میں، خوشی کی کسی گھڑی میں، غم کے کسی لمحے میں، چلاتی دھوپ میں، میٹھی چھاؤں میں، نہاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، تم جہاں کہیں بھی مجھے پکارو گے میں تمہیں رسپونڈ کروں گا۔ تو لہٰذا تم اپنے فائدے کے لیے مجھے بھی رسپونڈ کرو، اور میرے لیے رسپونڈ یہ ہے کہ تم مجھے مان لو کہ میں ہی ہوں، اس کے علاوہ کوئی صاحب اختیار نہیں ہے اس کائنات میں۔ میں نے جب یہ آیت پڑھی تھی نا جی، اور جب یہ آیت سمجھ آئی مجھے، تو میری زندگی میں سے تو وہ ٹوٹل کی ٹوٹل بحث الحمدللہ 100% نکل گئی تھی کہ جی غیر اللہ سے استعانت لی جا سکتی ہے کہ نہیں، مدد کے لیے کس کو پکارا جا سکتا ہے کہ نہیں، وسیلے کی ضرورت ہے کہ نہیں، یہ جتنی فروعات شامل کی ہیں، اور لڑائی ہوئی جا رہی ہے، لڑے جا رہے ہیں۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن اس پہ اپنا واضح فیصلہ دے رہا ہے۔ اس ایک چھوٹی سی آیت سے اللہ نے وہ تمام نیریٹو روڈ کے نیچے پھینک دیے ہیں کہ جاؤ یہ جو مرضی کر لو، میرا فیصلہ یہ ہے۔ تم پھر بھی نہیں مانتے تو پھر تمہاری عقل پہ افسوس ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک بڑی کامن سینس کی ایک اگزامپل دیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، جس کی سمجھ میں آنی ہوئی، جس نے اپنے ذہن کو کھول لیا، جس نے حق کے لیے اپنے ذہن کو پابند کر لیا، انشاءاللہ اس کو سمجھ آ جائے گی۔ مثال کے طور پر ہمارا سب سے بڑا افسر چیف سیکرٹری ہوتا ہے، تو مجھے چیف سیکرٹری کا پرسنل سٹاف افسر فون کر کے یہ کہے کہ چیف سیکرٹری صاحب نے کہا ہے، آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو
या आप कभी भी मुझसे मिलना चाहते हो, कोई बात करना चाहते हो, तो आप बिला झिझक मेरे पास आ जाइएगा। आपको कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अब चंद दिन, इस फ़ोन कॉल के चंद दिन के बाद मुझे कोई काम पड़ जाता है चीफ सेक्रेटरी साहब से, तो मैं जिल्लत व खारी उठा के, लोगों की मिन्नतरला करके, उनका कोई क्लास फेलो, कोई बेतकल्लफ दोस्त ढूंढता हूँ और उसको साथ लेके उनके पास जाता हूँ। तो हो सकता है वो अपने दोस्त के हया में मेरे इस वसीले को कबूल करते हुए मेरा काम कर दें, लेकिन एक दफ़ा वो ये ज़रूर सोचेंगे कि यार ये इंतहाई घटिया, इंतहाई इनकम्पिटेंट आदमी है कि जब मैंने इसको थ्रू स्पेशल मैसेंजर, थ्रू अपने पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के ये कहा भी था कि तुम्हें कोई मसला मसाइल दरपेश हो तो मेरे पास आ जाना, तो इसके बावजूद ये वसीले और कोई वास्ता ढूंढ के लेके आया है मेरे पास, जबकि मैं इसके लिए एक्सेसिबल था और ये मैंने खुद इसको कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक्सेसिबल हूं। तो अगर वो थोड़ा सा भी माइंड करने वाले हुए तो वो यकीनन मुझे अंडे की तरह तल भी देंगे। ठीक है, ये गैरत इलाही का मसला है। गैरत इलाही जो है वो कहाँ शुरू होती है? वो ये कहता है कि जब तुमने मेरे जिम्मे एक काम लगा दिया है। देखिए, वो बहुत माइंड करता है कि जब आप कोई काम उसके जिम्मे लगाने के बाद किसी के पास जाते हैं, ये सोच के कि नहीं यार अल्लाह से तो दुआ कर दी है, कोई दुनिया में भी सबब होना चाहिए जी। मिसाल दी जाती है, ऊंट का गोडा बांध लेना चाहिए। ठीक है जी, हाथ पैर तो मारने चाहिए जी, ये तो कोई बात ना हुई कि आपने अल्लाह के जिम्मे। ये टोटल डिसबिलीफ है अल्लाह के ऊपर। हाथ पैर में लोग ये कहते हैं कि हाथ पांव मारने से कुछ मिल जाता है। हम कुरान के मानने वाले, अपने अल्लाह पे यकीन रखने वाले ये कहते हैं कि कुछ मिलना हो तो हाथ पैर खुद ही बच जाते हैं या चल जाते हैं। मुसब्बबुल असबाब वो है, वो खुद रास्ता पैदा करता है, वो खुद रास्ते पैदा करता है। वो आपकी सोच के जरिए अमल दरामद करे, वो आपके पास बंदा भेज दे, वो जो मर्जी करे। जब एक काम आपने उसको कह दिया, उससे इल्तजा कर दी और उसने ये सर्टिफिकेट दिया है कि मैं तुम्हारे करीब हूं और मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड करता हूं, अगर आप उसको मानते हैं कि वही इला है, करने वाला वही है, तो फिर दूसरे के पास जाने का कोई सवाल नहीं, चाहे आप वो दुनिया का सबब ले लें, चाहे जो मर्जी ले लें। ये मैं किसी का नैरेटिव जो है वो निगेट नहीं कर रहा, मैं किसी का नैरेटिव जो है उसकी तस्दीक नहीं कर रहा, मैं किसी के नैरेटिव की तरदीद नहीं कर रहा। ये मेरा रब इतने प्यार से मेरे मान, मेरे फ़ख्र में इतना इजाफा कर रहा है कि मेरे जैसे गंदे बंदे को अपना बंदा कह के पुकार के अपने नबी के ज़रिए मुझे ये पैगाम दे रहा है कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, मुझसे मांगो, सिर्फ मुझे मानते रहना, मेरा इनकार ना कर बैठना। और ये मुझे मानना भी तेरे फ़ायदे में ही है। इसके बावजूद अगर मैं किसी बहस में उलझता हूँ तो मैं अपने रब से बेवफाई करता हूँ। मेरा सिर्फ इतना गुजारिश है, मेरे तो सारे सवाल इसके बाद हल हो गए और ज़िंदगी की वो जो मुशक्क़त थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। ये प्रैक्टिकल बात है, अल्फाज में नहीं, कभी करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। अच्छा जी, उसके बाद अगली आयत जो है वो, ये दोनों आयात आपस में सप्लीमेंट करेंगी और आप हैरान होंगे कि इससे पहले भी रमज़ान के कवानीन चल रहे थे, इसके आगे भी रमज़ान और सियाम के कवानीन है। दरमियान में अल्लाह ने ये बात क्यों की है? देखें, ये है ना कि एक चल रहा है मजमून, दरमियान में एक ऊपर भी वही है, दरमियान में ये बात क्यों आ गई है? तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई मसानी है, यहाँ एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहा है। देखते हैं क्या है। अगली आयत है जी, ओ हिल्ला लकुम
لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا کہ تم رات کو رفث کر سکتے ہو اپنی عورتوں کے ساتھ۔ رفث کہتے ہیں پرفارمنگ دا سیکشل انٹرکورس، ٹو کنڈکٹ دا سیکس، اس کو رفث کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے احل لکم، حلال کر دیا گیا ہے، لیلۃ الصیامی، صیام کی راتوں میں، لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ سیکشول انٹرکورس پرفارم کر سکتے ہو۔ ہن لباس، الفاظ پہ غور کریے گا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ کون کہتا ہے کہ اسلام عورت کو عزت نہیں دیتا؟ اس سے زیادہ عزت و تکریم ایک جملے میں میرے اللہ نے اخیر کر دی کہ تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی عورتوں کا لباس ہو۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے انسان کی پروٹیکشن ہوتا ہے، اس کے بعد انسان کی زینت، خوبصورتی ہوتا ہے، اس کے بعد انسان کے سٹیٹس سمبل کو ڈسپلے کرتا ہے، اس کے بعد انسان کی عزت ہوتا ہے، اس کے بعد انسان کا پردہ ہوتا ہے، اس کے بعد انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ اب کیا ہے کہ اپنی عورت کے لیے میں پروٹیکشن ہوں، اپنی عورت کے لیے میں عزت ہوں، اپنی عورت کے لیے میں زینت ہوں، خوبصورتی ہوں، اپنی عورت کے معاشرے میں سٹیٹس سمبل کی میں علامت ہوں، اینڈ وائس ورسا۔ اسی طرح میری عورت میری عزت ہے، میری عورت میری پروٹیکشن ہے، میری عورت میری زینت ہے، میری عورت معاشرے میں میرے سٹیٹس کی علامت ہے، میری عورت میری حفاظت ہے، میں اس کی حفاظت ہوں۔ اس سے زیادہ ایکویلٹی اور اس سے زیادہ خوبصورتی کے انداز میں میاں بیوی کے رشتے کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، اور اتنی عزت و تکریم دنیا کے کسی سسٹم نے عورت کو نہیں دی کہ عورت کو انسان مرد کا لباس بنا دیا۔ چلیں یہ تو بڑے لوگ کہیں گے کہ میں اپنی عورت کا لباس ہوں، لیکن اللہ نے کہا کہ وہ تمہارا لباس ہے۔ اگر کسی ایکٹ کی وجہ سے، کسی ایکٹ کی، عورت کے کسی ایکٹ کی وجہ سے تمہاری غیرت متاثر ہوتی ہے، تو تمہارے کسی ایکٹ کی وجہ سے تمہاری عورت کی بھی غیرت متاثر ہوتی ہے۔ اگر اس کے کسی ایکٹ کی وجہ سے تمہاری عزت خراب ہوتی ہے، تو تمہارے کسی ایکٹ کی وجہ سے اس کی بھی عزت خراب ہوتی ہے۔ عزتیں اور غیرتیں سانجھی ہیں۔ یہ لباس کو ایک دوسرے کا لباس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری حفاظت ہے، میں اس کی حفاظت ہوں۔ یہ بندے کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب کچھ ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ نے جس خوبصورت انداز میں یہ ایکویلٹی کریٹ کی ہے، اس سے خوبصورت مثال دی ہی نہیں جا سکتی۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کہا کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا صیام کی راتوں میں اپنی عورتوں سے سیکشول انٹرکورس پرفارم کرنا۔ الی نسائکم کہا ہے، ٹھیک ہے، اپنی عورتوں سے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم اس کا لباس ہو۔ اب یہاں دیکھیں کہ حلال کا لفظ ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہیں اجازت دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، تمہیں اذن دے دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے یہ حرام مطلق تھا، اس قانون کے نازل ہونے سے پہلے یہ حرام مطلق تھا، چاہے وہ ہماری شریعت میں تھا، چاہے پچھلی شریعتوں سے چلا آ رہا تھا،
لیکن سیام کی راتوں میں، دن کو سیام ہے، رات کو اس چیز کا روزہ تھا، یہ حرام مطلق تھا، اس لیے اللہ نے یہاں حلال کا لفظ استعمال کیا اور ساتھ عورت کو عزت دی۔ اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ ایکویلٹی میں ہو تم، ٹھیک ہے، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو، جو ڈیزائر تم میں پیدا ہوتی ہے وہ ڈیزائر تمہاری عورتوں میں بھی پیدا ہوتی ہے، لہذا ایک دوسرے کی ڈیزائر کے معاملے میں اللہ کے حدود کی پابندی کیا کرو اور ایک دوسرے کی ڈیزائر کا خیال کیا کرو۔ اچھا جی، عالم اللہ انکم کنتم تختنون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ تم جو خیانت اپنے آپ کے ساتھ کر رہے تھے، فتاب علیکم، تو اس نے تمہیں توبہ تمہاری قبول فرمائی، فتاب علیکم، تم پر توجہ فرمائی، تم پر متوجہ ہوا، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب ان سے مباشرت تم کر سکتے ہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور وہ کچھ تلاش کر لو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے۔ وَقُولُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تم فرق محسوس کر لو، خیط الابیض من الخیط الاسود، سفید اور داغے میں تمہیں فرق محسوس ہو جائے، من الفجری، فجر میں سے، فجر کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر اپنا روزہ سیام مکمل کرو، الی اللیل، لیل تک۔ اچھا جی، ولا تباشروہن وانتم عاکفون، اور جب تم فی المساجد، جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو تو پھر سیکشول انٹرکورس پرفارم نہ کرنا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، لا تقربوہا، ان کے قریب بھی نہ جانا، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ ایک دائرہ ہے کہ تم ان کے قریب بھی نہ جانا کہ مبادا کسی غلطی کی وجہ سے بھی پاؤں تمہارا اس خط سے، اس حد سے باہر چلا گیا تو تمہاری پکڑ ہو جائے گی۔ یہ لا تقربوہا، فلا تقربوہا کا لفظ اسی لیے کہا گیا ہے، اور زنا کے معاملے میں بھی ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، شائبہ تک بھی نظر آتا ہے تو بھاگ جاؤ وہاں سے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اور اللہ اسی طرح اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے، للناس، انسانوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اچھا، یہ بڑی لمبی آیت ہے، پہلا میں نے اس کا بیان کر دیا کہ اللہ نے کے کاغذوں میں، اللہ کے قانون میں یہ حرام تھا کہ ماہ سیام کی راتوں میں انسان آپس میں مباشرت نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اللہ نے کہا کہ تم جو خیانتیں کر رہے تھے نا، میں اس کو جانتا ہوں، میرے علم میں ہے۔ اب آپ کو سمجھ لگی کہ یہ پچھلی آیت میں اللہ نے کیوں کہا کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ ایک مطلق الحرام حکم کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، انتہائی سیکرٹ اور انتہائی پرائیویٹ اور خفیہ طریقے کے ساتھ، اور کوئی بھی باہر آ کے نہیں بتاتا تھا۔ یہ اللہ نے کہا نا، عالم اللہ انکم کنتم تختنون انفسکم، کہ میں جانتا ہوں جو تم خیانتیں کر رہے تھے اپنے نفسوں کے ساتھ۔
اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ اس کام میں انوالو تھے. ٹھیک ہے، لیکن انتہائی سیکرٹ میں عملہ تھا، چونکہ انتہائی پرائیویٹ تھا، تو اللہ نے یہ راز ان کا کھولنے سے پہلے انہیں بتا دیا کہ میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ تم دنیا سے سب کچھ چھپا چکے ہو، ٹھیک ہے، لیکن مجھے ساری بات کا پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تو میں نے اب تمہیں معاف کر دیا ہے. یہ مہربانی ہے اس کی، یہ کرم، یہ رحمتیں، یہ اس کا فضل، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ پچھلی امتیں یہ مشقت بھگت کے گئی ہیں. اب پتہ نہیں کتنے اس میں مارے جائیں گے. ہم پر اللہ نے خاص کرم کیا، یہ بہت بڑا ضبط والا کام ہے. تو اللہ نے کہا کہ اب تم یہ کام کر سکتے ہو. اچھا جی، اب آپ کا سب سے بڑا مسئلہ رمضان میں جس پہ لڑائی ہوئی جا رہی ہے، فتوے لگ رہے ہیں، سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے سحری اور افطاری کے اوقات. افسوس، صد افسوس کہ سحری اور افطاری کے اوقات قرآن پاک میں اتنے واضح ہے کہ یہ شیشہ یا ٹرانسپیرنٹ مٹیریل کیا چیز ہوتا ہے، اور اس کے باوجود لڑی جا رہے ہیں. پچھلے دنوں بھی ہمارا ایک فورم کے اوپر اس پہ بات ہو رہی تھی، تو ہماری ایک کولیگ نے ایک کلپ شیئر کر دیا. ایک بہت بڑا پاکستان کے سوشل میڈیا کے عالم دین ہیں، تو ان کے ساتھ ہی، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں جی، یہ تو یہاں تو شیعہ کا موقف جو ہے وہ درست ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے. تو وہ جس طرح ان کی آواز میں تھا نا، جس طرح سمجھ لیں کہ ایک بندہ حسرت کے ساتھ بولتا ہے کہ یہاں تو شیعہ کا موقف، یعنی کہ بندے کو یہ امید نہیں ہوتی کہ ان کا موقف ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ بندہ، یہی میں کہتا ہوں کہ یہی آپ کے پرسیپشنز ٹوٹتے ہیں اور پھر ہارٹ بلیڈ کرتا ہے. اب یہاں دیکھیں نا کہ میں اب سنی گھر میں پلا ہوا ہوں، مجھے پتا چلے کہ یہ جو روزہ جو ہے ساری عمر میں غلطی کھولتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اٹ وڈ بی اے ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ویری انرومانٹک فار می کہ میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں. نہیں یار. اور اگر میں اہل تشیع کے گھر میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے پتا چلے کہ میں ساری عمر روزہ غلط کھولتا رہا ہوں، تو پھر بھی وہی صورتحال ہوگی، اور بہت سارے لوگ پھر اس پہ سیلف کنٹرول لوز کر جاتے ہیں. وہ اپنے کمفرٹ زون کو جب ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کرب کو پھر وہ منتقل کرتے ہیں دوسرے کی طرف، اور پھر گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں، فتووں پہ آ جاتے ہیں، بدتمیزی پہ آ جاتے ہیں. میں کبھی ان کا غصہ نہیں مناتا، کیونکہ میں ان کا سائیکولوجیکل انالیسس جانتا ہوں. کیوں جانتا ہوں؟ کہ میں خود اس سارے پروسیس سے گزرا ہوا ہوں. میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ذہن کے بت توڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو قرآن سے بتاؤں گا کہ سحری اور افطاری کا صحیح وقت کیا ہے. مجھے کوئی غرض نہیں کہ یہ شیعہ کے حق میں چلا جائے، مجھے کوئی غرض نہیں